ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मेरे लाउंज में आने का शुक्रिया, प्रोग्राम नूर हयात का हिस्सा बनने का शुक्रिया। आपको मालूम है कि इन दिनों प्रोग्राम नूर हयात में हम मुक़द्दस लूका के इंजीली बयान का सिलसिलेवार तफसीरी मुतालिया कर रहे हैं। पिछले 2 प्रोग्रामों से हम बाब 6 में हैं और पिछले प्रोग्राम से हमने वो हिस्सा देखना शुरू किया जो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर मुश्तमिल है। यही तालीम कमोबेश तकरीबन इसी अंदाज से हमें मुक़द्दस मत्ती के इंजीली बयान में पहाड़ी वास की शक्ल में नजर आती है, लेकिन मुक़द्दस लूका उसको एक नए पैराए में बयान करते हैं। याद रखिएगा कि मत्ती रसूल ने अपना इंजीली बयान यहूदियों के लिए लिखा और मुक़द्दस लूका अपना इंजीली बयान यूनानियों के लिए तहरीर फरमाते हैं। इसलिए तहरीर में अगर आपको तनव्वो मिले तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुतजाद हैं। दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस को अपने सामने रखकर। खुदावंद यीशु मसीह की जिस तालीम का जिक्र मैं कर रहा हूं, हमने उसके मुतालिक पिछले प्रोग्राम से सीखना शुरू किया था। आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूं कि वहां पर हमें 4 मुबारकबादियां और 4 अफसोस नजर आए थे। 4 beatitudes and 4 woes। मुक़द्दस लूका ने हमें यह बताया था। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। और इसी के साथ फिर 24वीं आयत में हमने देखा था, मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। यहां से आगे बाब 6 में जितनी भी तालीम पाई जाती है वो शागिर्दों के लिए है। इट इज मेंट ओनली फॉर द डिसाइपल्स ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हर गरीब मुबारक नहीं है खुदा की नजर में। हाँ, लेकिन अगर वो शागिर्द है और फिर गरीब है दुनियावी तौर पर, तो वो खुदा की नजर में मुबारक है। दौलतमंद, जैसा कि यहां पर लिखा है, अपनी तसल्ली पा चुके। हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस बात पर बहस की थी कि दौलत बुरी नहीं है। वेल्थ इज नॉट बैड पर से। हाँ, उस पर तकिया कर लेना, उस पर तवक्कल कर लेना, उस पर भरोसा कर लेना और खुदा को एक सानवी हैसियत दे देना बुरा है। जो लोग दौलतमंद हैं और फिर भी खुदा को मुकद्दम जानते हैं, उनके लिए ये अफसोस नहीं है। याद रखिए कि ये तालीम शागिर्दों के लिए है। फिर हमने देखा था, मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। और फिर इसी के साथ हमने अफसोस देखा था, अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। हमने ये बात भी कही थी कि खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम मुंह बसोर कर एक कोने में बैठे रहें और आंसू बहाते रहें। इस मुबारकबादी का या इस अफसोस का ये मतलब हरगिज नहीं है। जो बात यहां पर की जा रही है वो ये है कि हम एक गुनाह में गिरी हुई दुनिया में रहते हैं। गुनाह आज भी रैंपेंट है, गुनाह मौजूद है, गुनाह जोर करता है और गुनाह की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो हलाक हो रहे हैं। अगर हम अपने गुनाह पर और दूसरों के गुनाह पर, जिनको हम अपने इर्द गिर्द पाते हैं, मातम नहीं करते, रोते नहीं, खुदा के सामने उनकी नजात के लिए गिड़गिड़ाते नहीं, तो फिर यकीनन ये अफसोस हमारे लिए भी हो सकता है। फिर हमने ये भी देखा था कि जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे।
اور اس کے ساتھ اس کا کورسپونڈنگ افسوس تھا کہ افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں، کیونکہ ان کے باپ دادا جھوٹے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر آ کر خداوند یسوع مسیح نے ان مبارک بادیوں کی اور جو افسوس کہے گئے ان کی وجہ ہمیں بتا دی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ جب ابن آدم کے سبب سے، جب خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کے سبب سے ہم غریب ہوں، ہم آسودہ نہ ہوں، ہم ماتم کرتے ہوں، ہم روتے ہوں، تو پھر یہ مبارک بادیاں ہمارے لیے ہیں۔ وجہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے، ان کے ساتھ ہماری ایسوسیشن، ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ ایذا رسانی ہوگی، مینٹل ٹارچر ہوگا، فزیکل ٹارچر ہوگا۔ لکھا ہے جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے اور تمہیں خارج کر دیں گے اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اگزامپل دی، مثال دی پرانے عہد کے نبیوں کی، کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک روا رکھا جاتا تھا، چونکہ وہ حق کی بات کیا کرتے تھے، وہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اسی لیے انہی لوگوں کے باپ دادا نے پرانے عہد میں ان نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا افسوس تم پر جب سب لوگ تمہیں بھلا کہیں۔ اگر آپ کا کوئی برا چاہنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ کنفارم کر رہے ہیں، آپ دنیا کے رنگ میں رنگ رہے ہیں، جبکہ ایک شاگرد کا، ایک رسول کا یہ کام ہے کہ وہ اپنا رنگ دنیا پر ڈالے، اپنا رنگ چھوڑے اس دنیا پر۔ لیکن اگر شاگرد ہی، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہی دنیا کا رنگ اپنانا شروع کر دیں گے تو پھر ہمیں کوئی برا بھلا نہیں کہے گا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی کہ ایک سوئی ہوئی کلیسیا، وہ جس کو اپنا مینڈیٹ، اپنا مشن معلوم ہی نہیں ہے، اور جو اس مینڈیٹ یا مشن کو پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، وہ تو دنیا کی نظر میں بڑی ڈوسائل ہوگی۔ اس کے لیے تو اس دنیا میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ لیکن وہ کلیسیا جو زندگیوں کو بچانے کے لیے، روحوں کو بچانے کے لیے سڑکوں پر نکلے گی اور انجیل مقدس کی منادی کرے گی، خدا کی فضل کی انجیل کی منادی کرے گی، وہ ہمیشہ اس دنیا کے عتاب میں رہے گی، اس دنیا کی وجہ سے دکھ اٹھائے گی۔ تو وجہ خداوند یسوع مسیح ہیں، یہ تعلیم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ شاگرد کا مطلب ہے شاہ کے گرد رہنے والے لوگ، اور جو شاہ کے گرد رہتے ہیں وہ شاہ کا رنگ اپنا لیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں، کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، اس کا اندازہ ہمیں ہونا شروع ہو گیا۔ آئیے دیکھیں لوکا ہمیں اس تعلیم کے بارے میں مزید کیا بتاتے ہیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 27ویں آیت سے، لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو، جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو، جو تیرے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور جو تیرا چوغا لے اس کو کرتا لینے سے بھی منع نہ کر۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو ہمیشہ بہت اچھا گردانا گیا۔ یسوع مسیح کو دنیا کے بہترین استادوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں بھی رکھتے، وہ بھی ان کی تعلیم کو بہت اچھا کہتے ہیں۔
لیکن ایک عام پڑھنے والا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس تعلیم پر عمل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ جو توقعات خداوند یسوع مسیح ہم سے لگا رہے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی بھی ان کو پورا کر سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ تعلیم کسی بھیڑ کے لیے نہیں تھی، کسی مجمع کے لیے نہیں تھی، کسی ہجوم کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تعلیم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے تھی۔ یہ وہ ایکسپیکٹیشنز ہیں، یہ وہ توقعات ہیں جو خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے رکھتے ہیں۔ اور اگر اس کا لب لباب دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے ہمیں اس طرح سے عمل نہیں کرنا جس طرح سے دنیا کرتی ہے، یا ہمیں ویسا رد عمل نہیں دکھانا جیسا دنیا دکھاتی ہے۔ The disciple of Jesus should stand out۔ ان کو مختلف نظر آنا ہے اس دنیا سے۔ وہ اس دنیا کے سٹینڈرڈز پر، اس دنیا کے معیار پر نہیں چلتے، وہ خدا کی بادشاہی کے معیار پر چلتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی سے خدا کی بادشاہی میں شامل ہو چکے ہیں۔ وہ یہاں کے نہیں ہیں، وہ کہیں اور کے ہیں، اور ان کا عمل اور ان کا رد عمل اسی کوڈ کے مطابق ہونا چاہیے جو خدا کی بادشاہی کا کوڈ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں خداوند یسوع مسیح؟ لیکن میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں۔ کون ہے جو سن رہے ہیں؟ ہم نے شروع میں ہی یہ بیان کر دیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں۔ میں تم سننے والوں سے، میں تم شاگردوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ میں نے کہا لوگ کہتے ہیں ناممکن ہے، کیسے کوئی اپنے دشمن سے محبت رکھ سکتا ہے؟ لیکن یہ قدرے آسان ہو جاتا ہے اگر ہم ایک بات کا احساس کر لیں، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان گناہ گار ہے۔ یہ تو خدا کے کلام کا فیصلہ ہے، اور ہم بیشتر مقامات پر اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ آدم کی نسل سے پیدا ہونے والا ہر شخص گناہ گار ہے۔ وہ پہلے ہی سے گناہ کا قرض اپنے کاندھوں پر اٹھا کر چلا آ رہا ہے۔ تو کوئی بھی راست باز نہیں ہے۔ میرا پڑوسی، میرا دشمن یا میرا دوست، وہ بھی اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنا کہ میں ہوں۔ ان کو بھی نجات کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ مجھے ہے۔ تو اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جو اپنے آپ کو میرا دشمن کہتا ہے، یا جو میرا برا چاہتا ہے، یا جو مجھ پر لعنت کرتا ہے، وہ بھی تو اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا کہ میں ہوں، تو پھر شاید ہمارے لیے ان کو معاف کرنا بھی آسان ہو جائے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم معافی سے بھی ایک قدم آگے چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ یہ ایک شاگرد کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے جیسے اور بھی گناہ گار خدا کی بادشاہی میں آ جائیں، وہ بھی ابلیس کے چنگل سے نکل کر خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، وہ بھی ہلاکت سے نکل آئیں، وہ بھی ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ اور ایسا صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل اور ہمارا رد عمل اس دنیا سے بالکل مختلف ہو۔ خدا کی بادشاہی کا جو معیار ہے وہ اس دنیا کی بادشاہی کے معیار سے بالکل سراسر مختلف ہے۔ The rules of the kingdom of God are diametrically opposite to the rules of the kingdom of this world۔ یاد رکھیے گا کہ خدا کی بادشاہی کا
मालिक मेरा और आपका खुदावंद है, इस दुनिया की बादशाही का मालिक, इस दुनिया का सरदार इब्लीस है। तो अगर मैं भी दुश्मनी पर उतर आऊंगा, क्योंकि मेरा दुश्मन तो मेरा बुरा चाहता है, लेकिन रद्द अमल में मैं भी अगर दुश्मनी पर उतर आऊंगा तो फिर बात खत्म नहीं होने लगी, बात उसकी नजात तक नहीं पहुंचेगी और यूं मामला बिगड़ता चला जाएगा और शायद एक शख्स खुदा की बादशाही में आने से कासिर रह जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो। और इसकी वजह खुदावंद यीशु मसीह हमें आगे चलकर बयान कर देंगे। जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। अब हम अगर बहुत बड़ा तीर भी मार लें, अपने दुश्मन से मोहब्बत भी रख लें, लेकिन याद रखें इसका यह मतलब नहीं कि आपका दुश्मन भी आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा। हो सकता है उसकी दुश्मनी, उसकी अदावत और ज्यादा बढ़ जाए। चलें, हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने कहा हमने अपने दुश्मन को माफ कर दिया, और शायद जब हम खुदावंद की हजूरी में आए तो हम अपना सीना बजा कर कहें कि ऐ खुदावंद, तूने कहा था, देख मैंने तो उस शख्स को जो मुझसे दुश्मनी रखता था माफ कर दिया, मैंने उससे मोहब्बत की। हो सकता है खुदावंद यीशु मसीह मुड़कर हमें कहें, क्या तूने उसके लिए दुआ भी की? मोहब्बत रखना एक बात है, लेकिन क्या उसका भला भी चाहा? क्या ये भी चाहा, इस बात के लिए दुआ की कि वो खुदा की बादशाही में आ जाए? जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो, जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उसे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अब गाल पर तमाचा खाना हमारे कल्चर में बेइज्जती समझा जाता है, खासकर अगर दूसरों के सामने वहां पर और भी लोग हों और कोई आकर हमारे एक गाल पर तमाचा मार दे तो इससे हमारी तहकीर होती है, हमारी बेइज्जती होती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरी वजह से, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक मुझसे है, मेरी वजह से लोग तुम्हें लान तान करेंगे, तुमको इबादत खानों से खारिज किया जाएगा, तुम्हें बुरा भला कहा जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह की खातिर अगर हमें बेइज्जती भी बर्दाश्त करनी पड़ जाए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जवाब नहीं देना, वैसा जवाब नहीं देना जैसा कि ये दुनिया देती है, जहां पर ईंट का बदला पत्थर माना जाता है और जहां पर एक तमांचे के जवाब में 2 तमांचे या फिर घूंसे मारे जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक दफा बेइज्जती हुई, दूसरी दफा भी बर्दाश्त कर लेना, दूसरा गाल भी उसकी तरफ मोड़ देना। जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं, मुझे इस बात का एहसास है कि ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे हम खुदा की पहचान में बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम खुदावंद यीशु मसीह को बेहतर तौर पर जानना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे हम शागिर्दियत में बढ़ते चले जाते हैं, ये काम हमारे लिए कदरे आसान हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। सरेआम आपका चोगा भी उतर गया और आपका कुर्ता भी उतर गया। तो यहां पर भी मामला बेइज्जती वाला है, शर्मिंदगी वाला है। चोगा उतरने और कुर्ता उतरने के बाद हमारा जेर जामा ही सिर्फ पीछे रह जाता है।
اور یہاں پبلک میں اگر ایسا ہو جائے تو اس کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو بے عزتی گردانا جائے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو تیرا چوغا لینا چاہے تو اپنا کرتا بھی اسے دے دے۔ پھر کہہ رہا ہوں، آسان نہیں ہے یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو پہچان جائیں۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر۔ اگر ہم اپنے مال کو اپنا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت شاقہ کے بعد اس کو کمایا ہے اور وہ ہمارا ہے، اس پر صرف اور صرف ہمارا حق ہے، تو پھر شاید ہمارے لیے اپنی مٹھیوں کو کھولنا بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ راز سمجھ گئے کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ سب خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور چونکہ یہ اس کا ہے اور ہم صرف اس کے مختار ہیں، تو پھر ہمارے لیے اپنی مٹھیاں کھولنا آسان ہو جائے گا۔ کیا لکھا ہے؟ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اسے طلب نہ کر۔ جب دیں تو اس توقع کے ساتھ نہ دیں کہ یہ آپ کے پاس واپس آئے گا۔ اگر آپ نے کسی کی ضرورت پوری کر دی، آپ کسی کی ضرورت میں کسی کے کام آ گئے، تو ان کی آنکھوں سے چھلکا ہوا ایک شکر گزاری کا آنسو ہی آپ کے لیے بہت بڑا اجر ہونا چاہیے۔ جو مانگے اسے دو، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ اس کو گولڈن پرنسپل کہا جاتا ہے، سنہری اصول، رشتوں کا سنہری اصول۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم ان کے ساتھ کرو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے تو آپ دوسروں کی عزت کرنا سیکھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے محبت رکھی جائے تو آپ دوسروں سے محبت رکھنا سیکھ لیں۔ اگر آپ دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، اوروں کو تانے دیں گے، تو آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ اگر آپ کی زبان پر دوسروں کے لیے لعنت ہوگی تو کبھی کوئی دوسرا آپ کے لیے برکت نہیں چاہے گا۔ اگر آپ کسی سے عداوت رکھیں گے تو پھر آپ کیسے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ دوسرا آپ سے محبت رکھے گا؟ ایسی توقع تو صرف خداوند یسوع مسیح ہم سے رکھتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں، اپنے سے عداوت رکھنے والوں کا بھلا چاہیں، جو ہم پر لعنت کریں ہم ان کے لیے برکت کی دعا کریں، اور جو ہماری تحقیر کریں، ہماری بے عزتی کریں، ان کے لیے ہم دعا کریں۔ A disciple of Jesus has to stand out۔ دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں۔ اگر اس دنیا کے ہوتے تو پھر دنیا ہم سے عداوت نہ رکھتی، دنیا ہم سے کسی قسم کی دشمنی نہ رکھتی، لیکن چونکہ ہم دنیا کے نہیں ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چن لیا، ہمیں اپنی بادشاہی کا حصہ بنا لیا، تو جب ہم اس دنیا کے رہیں گے نہیں تو پھر دنیا تو ہم سے عداوت رکھے گی۔ لیکن ہم نے اس دنیا کے معیاروں کو نہیں اپنانا، ہم نے وہ معیار اپنانے ہیں جو خدا کی بادشاہی کے معیار ہیں، جہاں پر عداوت کے بدلے میں محبت رکھی جاتی ہے، جہاں تحقیر کے بدلے میں دعا دی جاتی ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہ گار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔
اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ گناہگار بھی گناہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ جیسے تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو۔ وہی بات جو ہم ابھی تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ اس دنیا کا اصول ہے۔ آپ انہی سے محبت رکھتے ہیں جو آپ کو اچھا جانتے ہیں، آپ انہی سے محبت رکھتے ہیں جن سے آپ کو محبت ملنے کی امید ہوتی ہے۔ آپ کبھی اپنے دشمن سے محبت نہیں رکھیں گے اگر آپ دنیاوی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ایسا تو اس دنیا میں ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس دنیا کے معیار خدا کی بادشاہی کے معیار سے بہت مختلف ہیں، بلکہ ٹوٹلی سراسر مختلف ہیں۔ اور اگر تم انہی کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے، کیونکہ گناہگار بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہی بات، اس دنیا کے اصول اور ہیں، اس دنیا کے اصول اور ہیں۔ اور اگر تم انہی کو قرض دو جن سے وصول ہونے کی امید رکھتے ہو تو تمہارا کیا احسان ہے۔ گناہگار بھی گناہگاروں کو قرض دیتے ہیں تاکہ پورا وصول کر لیں، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو تو تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے۔ ہمارا رول ماڈل کوئی انسان نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کے بارے میں تو خدا کا کلام کہتا ہے کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے معیار ہی دوسرا سلیکٹ کر لیا۔ اس نے کہا یو ہیو ٹو بہیو لائک گاڈ، تمہیں خدا کی طرح عمل کرنا یا رد عمل دکھانا ہے، اور خدا بغیر کسی صلے کی امید کے ہر ایک پر اپنے فضل کو جاری کرتا ہے۔ جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل بنو۔ بار بہت اونچی لے گئے خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر خدا کی بادشاہی کے فرزند ہو تو پھر خدا جیسا بننے کی بھی کوشش کرو۔ یہ نہیں، نعوذ باللہ، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا بن جائیں گے، نو، لیکن کم از کم وہ معیار جو خدا کا ہے اس معیار تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے۔ اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔